अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं समरा चौधरी के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत अभी बाकी है कि एपिसोड 14। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। रात की खाने से फारिग होकर आलियान अपने कमरे में आ गया था। इस वक्त वो अपना लैपटॉप खोले कुछ ज़रूरी मेल्स चेक करने लगा था जब सालिहा बेगम दस्तक देकर उसके कमरे में दाखिल हुई थी। आलियान बेटा कोई ज़रूरी काम कर रहे हो क्या? वो अंदर आते हुए उसे पूछने लगी थी। अरे नहीं अम्मी, बस कुछ ईमेल्स चेक करनी थी, वही देख रहा था। आप बैठ जाएं, मैं बाद में कर लूँगा। वो लैपटॉप बंद करता हुआ उनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। बेटा मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। जी अम्मी बोले। वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मतवज्जा होते हुए बोला। बेटा दरअसल बात यह है कि शहराम और जवार का तो माशाल्लाह से घर बस गया और वो दोनों खुश हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब तुम्हारे और वजी के फ़र्ज से भी सुबकदोश हो जाएं। बी जान की भी यही ख्वाहिश है और तुम्हारे पापा और चाचू भी यही चाहते हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारी और वजी की मर्ज़ी भी जानना चाहते हैं। तुम लोग की क्या राय है, बता दो तो अच्छा हो। सालिहा बेगम की हल्की आवाज़ में ठहर ठहर कर अपना मुद्दा बयान कर रही थी और साथ उसके तासुरात भी जांच रही थी कि मुबादा वो बिफर ही ना जाए शादी का सुन के। लेकिन उनकी तवक्को के बरअक्स आलियान ने कोई एतराज़ नहीं उठाया था, अलबत्ता कुछ खोया खोया सा ज़रूर लगा था। शादी के नाम पर न जाने क्यों एक चेहरा नज़रों के सामने घूम गया था। बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, वरना हम खुद ही कोई लड़की देख लें, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा था। अर्शिया आलियान के मुंह से बेसाख्ता निकला था और अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ था कि उसकी ज़ुबान फिसल चुकी है। वो बेख्तियार सर झुका गया था कि माँ के सामने यूँ जिस्मों का अयां होना उसे शर्मिंदा कर गया था। सालिहा बेगम को हैरानगी का झटका लगा था। क्या कहा? अर्शिया? आलियान तुम्हें वाकई अर्शिया पसंद है? वो खुशी और हैरानगी के मिले जुले जज्बात लिए उसे तायद करने लगी थी कि जो उन्होंने सुना था वो वाकई सच था। जी, वो यूँ बोला था जैसे उसे नहीं पता उसने क्या कहा हो। उसे खुद भी समझ नहीं आई थी कि उसकी ज़ुबान कैसे फिसल गई थी। अर्शिया के नाम उसकी ज़ुबान से कैसे फिसला था वो खुद भी हैरान था। आलियान बेटा बोलो, क्या सच में तुम अर्शिया से शादी करना चाहते हो? सालिहा बेगम ने एक बार फिर से तायद चाही थी। जी अम्मी। और इस बार वो सर झुकाए अपने जिस्मों के सामने हार मानता हुआ असबाब में सर हिला गया था। आलियान मेरे बच्चे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मान गए शादी के लिए। और अर्शिया तो हम सबको ही अच्छी लगती है, भोली सी देखी वाली नेक और शरीफ बच्ची है। मैं बी जान से बात करती हूँ, उन्हें भी यकीनन कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि किसी को नहीं होगा। लेकिन अम्मी, हो सकता है वो कहीं एंगेज्ड हो या फिर किसी और को पसंद करती हो या उसके वालिदैन की नज़र में कोई हो। उसके दिल में जो ढेरों खदशात थे वो उन्हें मद्देनज़र रखते हुए बोला था। बेटा आलिया ने कभी ऐसा जिक्र तो नहीं किया, अगर ऐसा कुछ होता तो कभी तो कोई जिक्र करती ना इस हवाले से। वो कुछ सोचते हुए बोली थी। खैर तुम परेशान ना हो, मैं पहले बीजान से बात करती हूँ, फिर आलिया से भी किसी बहाने से पूछ लेंगे। अगर अर्शिया तुम्हारे नसीब में लिखी गई है तो वो कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने तसल्ली देते हुए उसके बालों में हाथ फेरा था। आलिया ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा था और मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था। खुश रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आमीन। वो उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए खुशी खुशी बाहर की जानिब बढ़ी थी, जबकि वो किसी खुशगवार एहसास के तहत बालों में हाथ फेरता हुआ कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठा था। बी जान और अपने शौहर से बात करने के बाद उन्होंने दूसरे दिन आलिया बेगम से फ़ोन पर बहाने से इस मामले पर पूछ लिया था और उन्हें यह सुनकर इंतहाई खुशी हुई थी कि उनका खदशा गलत साबित हुआ था। अर्शिया कहीं भी इंगेज नहीं थी और ना ही अभी तक उनके घर में ऐसी कोई बात हुई थी। उन्होंने फ़ौरन घर वालों को ये खुशखबरी दी थी। घर के बड़ों को पहले ही कोई एतराज़ नहीं था। बी जान को अर्शिया शुरू से पसंद थी और घर के मर्द तो अपने बच्चों की खुशी में खुश थे। अलबत्ता बाकी सब ये सुनकर काफ़ी हैरान और खुश हुए थे। शहराम तो पहले से जानता था और कई बार आलियान से इस मामले पर बात भी कर चुका था और उसे घर में सब बताने का मशवरा भी दे चुका था, लेकिन आलियान ने उसे खुद ही हर बार रोक दिया था कि मुनासिब वक्त पर वो खुद ही बताएगा, तो वो भी चुप हो गया था। लेकिन जवार भैया, वजी और बाकी यंग पार्टी के लिए इंतहाई हैरत अंगेज झटका साबित हुआ था। यही वजह थी कि इस वक्त घर में काफ़ी चहल पहल लग चुकी थी। देखा, मैं ना कहता था ये साहब छुपे रुस्तम निकलेंगे, पर मेरी कोई सुने तो, यानी हमारी नाक तले ये सिलसिला चलता रहा और हमें खबर भी ना हुई। वजी आदत के मुताबिक शुरू हुआ था, जैसे उसने तो पहले से कुंडियाँ निकाल रखी हों। अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हमारे रूटी हैंडसम हीरो भैया, नहीं मेरा मतलब है आलियान भाई भी किसी के इश्क में पागल हो सकते हैं। हाय, अर्शिया तो बाजी ले गई भाई। अबीहा लहजे में भरपूर खुशी और शरारत लिए बोली थी। हाँ तो क्या उनका दिल नहीं है क्या? अब ऐसे तो ना कहें मेरे आलियान भैया के बारे में। अनुषा ने अपने भाई की भरपूर साइड ली थी। लो भाई, आ गई भाई की चमची, वजी उसे चिढ़ाता हुआ बोला था। अरे यार, याद आया, आदिल ठीक कह रहा था उस दिन, और हम तो मजाक समझे थे। मोहतरम आलियान भैया चुपके चुपके नज़रबाजी कर रहे थे। वाह भाई, क्या खूब फ़ायदा उठाया जा रहा था शहराम भैया की शादी का। वजी जैसे याद आने पर बोला था। अरे क्या तुम लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो? अब ऐसा कोई गुनाह नहीं किया उसने। लड़की पसंद आई सो बता दिया, तुम लोगों ने तो महाज ही खड़ा कर दिया। सालिहा बेगम उन सबको लताड़ते हुए बोली थी। अरे अम्मी जान, हम कहाँ महाज बना रहे हैं, हम तो बस अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या खूब छक्का मारा है हमारे भैया ने, वजी सेब के बाइट लेता हुआ बोला था।
صالحہ بیگم بھی مسکرا کے رہ گئی تھیں۔ ہاں بس اللہ میرے بچے کو بہت خوش رکھے، وہ زیر لب اسے دعا دیتے ہوئے بولی تھیں۔ عالیان اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، اسی لیے ان لوگوں کے تبصرے نہیں سن سکا تھا، البتہ اسے اندازہ ضرور تھا کہ اس بمباسٹک نیوز پر گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے۔ آفس میں بیٹھا اپنی چیئر پر خوشگوار موڈ میں جھولتا وہ گھر والوں کا متوقع ری ایکشن سوچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ یکدم ہی کسی اور نے بھی خیالی پردوں پر دستک دی تھی۔ عرشیہ، اس کا کیا تاثر ہوگا اس رشتے پر؟ خوش ہوگی، حیران یا پھر خفا؟ اسے یکدم بے چینی سی ہوئی تھی، دل میں ہر بار اس طرح کے خدشے شور مچاتے تھے۔ اگر وہ نہ مانی تو؟ اگر اسے کوئی اور پسند ہوا تو؟ اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ اس اگر مگر جیسے سوالوں نے اسے کافی پریشان کر رکھا تھا، لیکن ساتھ ہی کہیں کوئی امید کی کرن بھی جگمگاتی نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیوں دل کسی اچھے ہی فیصلے کا سگنل دے رہا تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کو چھٹکتے ہوئے دھیان کام کی طرف رکھنے کی کوشش کی تھی۔ عرشیہ کو سنتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لوگ میرا مطلب ہے میں کیسے انہیں پسند آ گئی؟ اور عالیان؟ ماما میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کچھ، یہ مذاق تو نہیں ہے کہیں؟ عرشیہ حد سے زیادہ کنفیوز تھی، اسے یہ سب کوئی مذاق ہی لگ رہا تھا۔ بھلا وہ اتنی خاص کب سے ہو گئی کہ کوئی اسے پسند کرنے لگے؟ اور عالیان تو دکھنے میں انتہائی پراؤڈی اور روٹ سا لگتا تھا، بھلا اسے کیسے عرشیہ پسند آ سکتی؟ اتنی عام سی لڑکی۔ شاہزیب والا معاملہ اور پھر رشتے والوں کا اسے ریجیکٹ کرنا اسے کمپلیکس میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی اسے بھی پسند کر سکتا ہے، اور اب ماما کہہ رہی تھی کہ عالیان کے پسند پر ان لوگوں نے رشتہ ڈالا تھا۔ عرشی، بھلا اتنی بڑی بات کوئی مذاق میں کہہ سکتا ہے؟ کچھ تو دماغ سے کام لو۔ وہ لوگ اتنے شوق سے رشتے کی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، میں نے تمہارے پاپا سے بھی بات کی، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لوگ دیکھے والے ہیں، انتہائی اچھے خوش اخلاق ہیں، اور اتنی چاہ سے مانگ رہے تو انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا، تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عالیہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھیں۔ ماما میں بہت کنفیوزڈ ہوں۔ عرشیہ ابھی بھی یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹا تم بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ یقیناً سب اچھا کرتا ہے، بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھیں، مجھے یقین ہے میرا رب سب سننے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ عرشیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ ان کی طرف سے ہاں ہوتے ہی شاہ ولا میں جیسے خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ منگنی کا فنکشن ایک بڑے پیمانے پر رکھا گیا تھا، جس میں عرشیہ عبید کو عالیان علی شاہ کے نام کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ابیحہ کو وہاج کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ ان سب کا پیار سمیٹتی اور خوشیوں کی طرف قدم بڑھاتی عرشیہ کو بے اختیار اپنا خواب یاد آیا تھا۔ تو کیا وہ شہزادہ عالیان ہی تھا؟ اس نے یکدم نظریں اٹھائی تھیں۔ وہ سامنے ہی کسی دوست کے ساتھ کھڑا اس کی کسی بات پر کھل کے مسکرا رہا تھا۔ چہرہ عرشیہ کی جانب ہی تھا، جبکہ اس کے دوست کی عرشیہ کی جانب پشت تھی۔ عرشیہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ خوبصورت، مغرورانہ نقش، کھڑی ناک اور ذہانت سے بھرپور انتہائی پرکشش آنکھیں۔ وہ بے شک بہت ہینڈسم تھا، اتنا کہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ وہ کھوئی سی دیکھی جا رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ سو سے موقع ملا تھا عالیان کو فرصت سے دیکھنے کا۔ عالیان کی نظر اچانک اٹھی تھی اور اسے اپنی جانب یوں دیکھتے پا کر اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری تھی۔ عرشیہ کو یکدم جیسے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، اس نے سٹپٹا کر اپنی نظریں جھکائی تھیں اور خفت مٹانے کو ہاتھ پہ پہنی انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ اسی وقت عنایہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ عرشیہ نے شکر ادا کیا تھا اور خود کو باتوں میں مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ عالیان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ پیچ کلر کے خوبصورت انگیجمنٹ ڈریس میں نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عالیان نے بمشکل اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا کہ مبادا کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ اس وقت عرشیہ سے نظریں ہٹانا اس کے لیے سب سے مشکل کام ثابت ہو رہا تھا۔ اس دن موسم بے حد خراب ہو رہا تھا، ہر طرف کالی گھٹاؤں نے ڈیرے ڈالنے شروع کیے تھے، بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک نے ہر سو ایک ہو کا عالم طاری کیا تھا۔ آج تو شاید بارش ہو کر رہے گی۔ سعدیہ بیگم نے کھڑکی سے ذرا جھانکتے ہوئے موسم کے تیور دیکھ کے خود کلامی کی۔ سعدیہ بیگم، آج ناشتہ ملنے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ حسن صاحب نے جو کب سے اخبار میں سر دیے بیٹھے تھے بالآخر بول اٹھے تھے۔ آج چونکہ موسم خراب تھا تو سعدیہ بیگم کو اٹھنے میں کافی دیر ہو گئی تھی کہ اندھیروں نے چھٹنے میں کافی دیر کی تھی۔ جی بس اٹھنے ہی لگی تھی، آج پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، موسم اتنا خراب ہو رہا ہے، بارش ہونے والی ہے شاید۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں موسم تو واقعی بہت خراب ہو رہا ہے بھائی، بہار کی آمد ہے، ان دنوں یوں ہی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ انہوں نے اخبار پر نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں موسم تو بہار کا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے نصیب کی بہاریں کہاں جا سوئیں، اللہ ہی رحم کرے بس۔ لہجے میں شکوہ لیے وہ نہ جانے کس خیال کے تحت افسردہ سے ہوئی تھیں اور پھر اٹھ کر باہر کا رخ کیا تھا۔ حسن صاحب نے اخبار سے نظر ہٹاتے ہوئے چشمے کے اوپر سے ان کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی تھیں۔ خوبصورت شگفتہ چہرہ جیسے مرجھا سا گیا تھا اور چال ڈھال میں جیسے لاغر پن سا نمایاں ہونے لگا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ افسردگی کس بات پر تھی۔ سچ ہے کہ اولاد بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ شہزین نے بھی ان کے پیار کا بھرپور امتحان لیا تھا اور وقت سے پہلے ہی انہیں بوڑھا کر دیا تھا۔ حسن صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دوبارہ اخبار پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ سعدیہ بیگم کچھ ہی دیر میں ناشتہ لے آئی تھیں۔
باہر زوردار بارش شروع ہو چکی تھی۔ بادلوں کی گرج سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج کسی زیرو پر خوب اپنا غصہ اتارا جا رہا ہو۔ وہ لوگ ابھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب ڈور بیل سنائی دی تھی۔ اتنی بارش میں کون آ گیا بھائی؟ حسن صاحب جو چائے کا کپ تھامنے لگے تھے پھر سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے تھے۔ آپ آرام سے ناشتہ کر لیں، باہر اقبال ہے نا، وہ دیکھ لے گا۔ وہ انہیں اٹھتا دیکھ کر بولی تھیں۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے پھر سے کپ اٹھایا تھا۔ ڈور بیل مستقل بجے جا رہی تھی۔ شاید موسم کے تیور دیکھ کر اقبال بھی آج اٹھنے کا قصد نہیں کر پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیل کی آواز مستقل وقفے وقفے سے جاری تھی۔ یہ اقبال پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، کب سے بیل بجے جا رہی ہے، مجال ہے جو دیکھ لے۔ میں ذرا اقبال کو دیکھ لوں، آپ ناشتہ کریں، سعدیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھی تھیں۔ انیکسی کی جانب بڑھتے ہوئے اچانک انہیں یاد آیا تھا کہ اقبال تو کل سے چھٹی پر ہے۔ حسن صاحب کو بتانا بھول گئی تھیں کہ اقبال کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور اسے ایمرجنسی گھر جانا پڑ گیا تھا۔ حسن صاحب تو کاروباری معاملات میں اتنے الجھے ہوتے تھے کہ وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ گھر کے ملازموں کی خبر رکھ سکتے۔ چنانچہ یہ کام سعدیہ بیگم کے ہی سر تھا۔ لیکن اب یادداشت اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ کوئی بات یاد ہی نہ رہتی تھی۔ وہ اپنی یادداشت پر ماتم کرتے ہوئے بارش میں بھیگتی خود ہی گیٹ کی جانب بڑھی تھیں۔ گیٹ کھولتے ہی ایک بڑا شوق ان کا منتظر تھا۔ وہ حیرانی سے بارش میں بھیگتے ہوئے اس وجود کو دیکھے جا رہی تھیں۔ دوسری جانب تاثرات کچھ مختلف نہ تھے۔ عرصے بعد کسی اپنے کا چہرہ دیکھتے ہی جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ یقیناً اسی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ دونوں ہی اس طوفانی بارش اور کڑکتے بادلوں کے شور کو یکسر بھلائے ایک دوسرے کو تکتے ہوئے جیسے صدیوں کی پیاس بجھا رہی تھیں کہ اندر کا شور باہر کے شور سے کافی زیادہ تھا۔ آسیہ بیگم کے ہونٹ ذرا سا پھڑپھڑائے تھے اور جیسے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ شہزین، وہ اتنا ہی کہہ پائی تھیں اور شہزین بلکتے ہوئے ان سے آ لپٹی تھی۔ وہ زور و شور سے روئی جا رہی تھی، ایک طرف برستی بارش اور دوسری طرف اس کے آنسوؤں کی برسات، دونوں ہی جیسے آج سب کچھ بہا دینے کے موڈ میں تھیں۔ سعدیہ بیگم جوں کی توں کھڑی تھیں، ان کو لگا تھا جیسے وہ کسی خواب کے زیر اثر ہیں اور اگر وہ ذرا سا بھی حرکت کریں گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ انہیں کچھ بھی سنائی دے رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی، کیا حال سنا رہی تھی، بس اتنا دکھائی دیا تھا کہ وہ رو رہی ہے اور روتے ہوئے کچھ کہہ بھی رہی ہے، لیکن کیا پتہ نہیں۔ ان کی وہ واحد اولاد جو ان کی عزت پر گہری چوٹ لگا کر ان کو سارے خاندان میں رسوا کر کے چلی گئی تھی، اب روتی بلکتی ہوئی ان کے سامنے موجود تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کہنا چاہیے۔ اسے برا بھلا کہیں، ڈانٹیں، بے عزت کر کے وہیں سے لوٹا دیں، کوئی گلا شکوہ کریں کہ عرصے پہلے ماں باپ کی محبت پر کسی اور محبت کو ترجیح دے کر ان کے منہ پر کالک مل کے جو وہ چلی گئی تھی تو اب کیا لینے آئی تھی، یا پھر اپنی اس واحد اولاد کو گلے سے لگاتی کہ اتنے سال جو ان کی آنکھیں ترس گئی تھیں اسے دیکھنے کو، اس سے پیار کرنے کو اور اس کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو۔ کیا کہتی وہ، کیا کہنا چاہیے تھا؟ اور پھر کشمکش کے بعد جیت آخر ممتا کی ہوئی تھی۔ خیالوں کی الگار چھٹتے ہی جب ہوش آیا تو کچھ سنائی دینے لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا درد سنا رہی ہے؟ وہ دونوں بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ ماما، ماما دیکھے نا، آپ کی شہزین واپس آ گئی۔ ماما دیکھے نا میری حالت، میں کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ماما۔ وہ جو مجھے کہتا تھا کہ اس کی زندگی میرے بغیر ادھوری ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گا، اگر میں نہ ملی تو اپنی زندگی ختم کر دے گا، وہ سب جھوٹ تھا ماما، سب دھوکا، سب ختم ہو گیا، سب برباد، چھوڑ دیا مجھے، ختم ہو گئی اس کی محبت ماما۔ دیکھے نا، کچھ بولے نا، آپ کی لاڈلی شہزین جس کو کبھی کسی نے اونچی آواز میں بھی نہ بلایا تھا، اسے وہ شخص بری طرح مارتا پیٹتا رہا۔ دیکھے نا ماما، یہ دیکھیں رات کو اس نے مجھے کتنا مارا، میرا جسم اس کی ایک ایک ضرب کا ثبوت دے رہا ہے۔ وہ بری طرح بھیگتی ہوئی مسلسل روئی جا رہی تھی اور سارا درد جیسے آج ہی دھو ڈالنا چاہتی تھی۔ سعدیہ بیگم کی برداشت سے جواب دے گئی تھی۔ بری طرح بلکتی ہوئی اپنی لاڈلی بیٹی کا وہ حال دیکھ کے جیسے تڑپ کے رہ گئی تھیں۔ اس کو زور سے بھیجتے ہوئے انہوں نے جیسے اس کا سارا درد سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے اور چپ کراتے ہوئے وہ اسے لے کر اندر کی جانب بڑھی تھیں کہ وہ لوگ اچھی خاصی بھیگ چکی تھیں۔ خوب بارش برسنے کے بعد موسم بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ تمام تر پھول اور پودے دھل کے جیسے نکھر سے گئے تھے، ہوا کی روش پر لہلہاتے ہوئے جیسے وہ خوشی سے کچھ گنگنا رہے تھے۔ گنگنا تو وہ بھی رہی تھی کہ موسم کے بدلتے ہی جیسے دل کا موسم بھی بدلنے لگا تھا۔ اس کے دل میں موجود وہمیں اور مایوسیاں بھی جیسے چھٹ سی گئی تھیں۔ آج منگنی کا دوسرا دن تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے باہر لان میں لگے پھول اور سبزے پر نظریں جمائے مسرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی اور خوبصورت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ دل کی کیفیت کچھ الگ سی تھی۔ دھڑکنیں ایک نام پر بے اختیار سی ہو رہی تھیں۔ اس شخص کی وارفتہ نظریں اور ان میں چھپا پیغام محسوس کرتے ہی جیسے اسے اپنا آپ بے حد خاص سا لگا تھا۔ کیا وہ اتنی خاص تھی کہ اتنا شاندار بندہ اس میں مر مٹا تھا اور اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا؟ اس کی نظر بے اختیار اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی پہ پہنی انگوٹھی پر آ ٹکی تھی اور مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ وہ خاص ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا خدا تو ہے بے حد خاص، جو اپنے بندوں کے لیے اتنے خوبصورت فیصلے کرتا ہے کہ بندہ بے اختیار اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور انسان تو بے شک بہت بے صبرا اور جذباتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بد۔ سارے علم تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اپنے علم کے دروازے انسان پر کھولتا ہے۔ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، یہ وقت مقررہ پر اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔
کیا ہی اچھا ہو اگر انسان اس بات کو جان لے کہ واقعی جو ہوا ہے اور جو ہوگا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ بدلے گا بھی۔ عرشیہ کو بے اختیار اپنی کی گئی بے وقوفیاں یاد آئی تھیں، وہ کیا کرنے چلی تھی اور اللہ نے کیا سوچ رکھا تھا اس کے لیے۔ کتنی بے وقوف ہوں میں، اپنے لیے بدی کا راستہ چننے چلی تھی، اور اللہ کتنا عظیم ہے، اس نے مجھے بچا لیا اور میرے گناہوں کے باوجود مجھے اتنا نواز دیا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دینا اور مجھے ہمیشہ نیکی کی ہدایت دینا اور مجھے برائی سے محفوظ رکھنا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوئی تھی۔ شہزین کے گھر آنے پر حسن صاحب نے پہلے تو کافی غصے کا اظہار کیا تھا اور صاف لفظوں میں اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کی گریہ زاری کے سامنے آخرکار ہار مان لی تھی۔ آخرکار وہ باپ تھے اور اپنی عزت کو پھر سے گھر سے نکال دینا ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا تھا، سو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگرچہ شہزین اس گھر میں تو واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی ان کے دل پہ پڑی چوٹ کو بہرحال نہیں مٹا سکی تھی۔ عالیہ بیگم کا رویہ تو اب ٹھیک تھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو مزید سزا نہیں دے سکتی تھی، لیکن حسن صاحب نے بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی اور بھولے سے بھی اسے نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، اس کا ہونا یا نہ ہونا جیسے ان کے لیے برابر تھا۔ ان کا یہ رویہ شہزین کو اندر ہی اندر کاٹتا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جو اس پر کبھی جان چھڑکتا تھا، اس کو دیکھے بغیر کبھی ان کی صبح نہ ہوتی اور اس کی ہر بات مانا جیسے ان پہ فرض تھا، اور اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے رشتوں کا خون کر دیا تھا۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، رشتوں کی خوبصورتی کو جان ہی نہ پائی، ان کی قدر ہی نہ کی، اور پھر کیا ہوا میرے ساتھ؟ مل گئی مجھے سزا اپنے رشتوں کا خون کرنے کی، ان کا دل دکھانے کی، ان کو جیتے جی مار دینے کی۔ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو شاید تیرے بندے بھی معاف کر دیں۔ میں غلط تھی، میں بے وقوف تھی، مجھے نہیں تھی سمجھ اچھائی برائی کی، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں اور سزا بھی کاٹ رہی ہوں۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے میرے خدا، تو بہت رحیم ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے، مجھے معاف کر دے۔ جائے نماز پر دو زانو ہو کر بیٹھی وہ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگے جا رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے، دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ رو رہی تھی اور بے حد رو رہی تھی کہ شاید اس پانی سے اس کے گناہ دھل جائیں اور اللہ اسے معاف کر دے۔ روتے روتے ہچکی بن گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود جیسے ہلکا ہوتا جا رہا تھا، دل میں سکون سا اتر رہا تھا۔ ایک احساس تھا، ایک یقین تھا کہ وہ جس سے مانگ رہی ہے وہ اپنے بندوں کو خالی کبھی نہیں لوٹاتا۔ وہ تو بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی تو یہی شان ہے کہ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے، انہیں نواز دیتا ہے۔ بس ایک بار بندہ پورے دل سے مانگ کر تو دیکھے۔ دعا پوری کر کے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور جائے نماز لپیٹنے لگی تھی۔ دل ایک انجان احساس کے زیر اثر تھا، اپنے وجود کی سیاہی دھلتی نظر آ رہی تھی، ایک بھرپور اطمینان کی لہر جیسے اس کے جسم میں دوڑی تھی، جیسے اللہ سب بہتر کر دے گا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ بیٹھی تھی، اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک لمبی سانس لی تھی، اور پھر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ شاہ بلا میں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا، منگنی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ ایک عدد ہاٹ ٹاپک بھی لگ چکا تھا۔ عالیان کا عرشیہ کے لیے پسند ظاہر کرنا اور پھر آنن فانن منگنی بھی ہو جانا۔ ہر دوسرا بندہ اس اچانک افتاد پر نہ صرف حیران تھا بلکہ خوش بھی تھا کہ اللہ اللہ کر کے اس نے نہ صرف شادی کے لیے ہاں کی تھی بلکہ اس لڑکی پر دل بھی ہار بیٹھا تھا۔ چنانچہ ہر وقت بس یہی ٹاپک زیر گفتگو ہوتا تھا۔ آج چونکہ موسم بے حد خوشگوار تھا، سو چائے کا انتظام بھی لان میں کیا گیا تھا، اور اس وقت سب لوگ سرسبز گھاس پر رکھی گئی کرسیوں پر براجمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جمال صاحب اور کمال صاحب اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں تھے، ان کو کسی کام سے کراچی جانا پڑ گیا تھا، اور سوچا یہ گیا تھا کہ وہیں سے سعدیہ اور حسن سے بھی ملتے آئیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ صبح ہی کراچی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ باقی تمام افراد اس وقت موسم انجوائے کرتے ہوئے ہلکی پھلکی گپ شپ کر رہے تھے۔ بی جان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ایک طمانیت بھری نظر ان سب پر ڈالی تھی اور ہلکا سا مسکرائی تھیں، اور پھر صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن عالیہ اور عبید کو دعوت پہ بلا لیں، اسی بہانے ان سے شادی کے بارے میں کچھ معاملات طے کر دیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے وہ لوگ کب تک شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی بی جان، یہ تو بہت اچھا رہے گا، اور ویسے بھی ابھی تک ہم نے ان کی کوئی باقاعدہ دعوت وغیرہ نہیں کی، وہ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ منگنی کے بعد پھر خبر ہی نہ لی۔ صالحہ بیگم نے بی جان کی بات سے سہمت ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نفیسہ بیگم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، جمال اور کمال کے آتے ہی کوئی دن رکھ دیتے ہیں اور بلا لیتے ہیں انہیں۔ بی جان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی تسبیح تھامتے ہوئے کہا تھا۔ صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے چائے پینے میں مصروف ہوئی تھیں۔ دوسری طرف عالیان بظاہر زوار بھیا کے ساتھ آفس کی کوئی بات ڈسکس کر رہا تھا، لیکن دھیان کسی حد تک ان کی باتوں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ عرشیہ کے متعلق کوئی بھی بات نہ جانے کی اس کی توجہ پوری طرح اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ دعوت کا سنتے ہی دل میں ایک امید سی جاگی تھی کہ شاید وہ بھی آ جائے، جو کہ ناممکن تھا۔ دل ہمہ وقت جیسے اسے دیکھنے کو بےتاب رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خود پر حیرانی ہوتی تھی، وہ ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ کسی کے لیے یوں بے اختیار ہو جانا اس کی فطرت میں تو نہیں تھا۔ کیا چیز ہے یہ محبت بھی، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ بمشکل اس کے خیالات کو خود پہ حاوی ہونے سے روکتا تھا۔ کہاں کھو گئے بھائی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کچھ۔
ہاں وہ میں کچھ نہیں، بس وہی سوچ رہا تھا کہ پچھلے مہینے وزٹ کرنے والے فورن ڈیلیگیشن کا کافی اچھا وزٹ رہا اور وہ لوگ کافی مطمئن ہوئے ہماری پروڈکٹ سے، اور عین ممکن ہے وہ اب اگلے آرڈرز بھی ہمیں ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اس نے جلدی سے بات کور کی تھی کہ زوار بھیا تو خیر کچھ نہ کہتے، ساتھ بیٹھے شہرام اور وجی نے اسے آڑے ہاتھوں لے لینا تھا، اور اکثر ہوتا بھی یہی تھا۔ جب سے عرشیہ کے لیے وہ اسپیشل فیل کرنے لگا تھا تب سے دھیان یوں ہی بھٹک جایا کرتا تھا، اور پھر اور کسی میں تو ہمت ہو نہ ہو شہرام اس کی اچھی خاصی کلاس لے لیا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ جیسے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ برخوردار آثار تو مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے، مستقبل کریم موصوف مجھے ہاتھوں سے نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی وجی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ شہرام نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ وجی کو مخاطب کیا تھا، جو بالاج کے ساتھ موبائل پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ عجیب، بالکل ٹھیک کہا، آثار تو مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن قصور ان کا بھی نہیں۔ وہ غالب صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ بندے تھے عالیان بھائی بھی بڑے کام کے۔ وجی نے جان بوجھ کر شعر اپنی طرز پہ موڑا تھا، اور ساتھ ہی اس کا شہرام کا بھرپور قہقہ بلند ہوا تھا۔ ساتھ ہی زوار بھیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگی تھی، جبکہ عالیان نے انتہائی غصے سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کبھی تو اپنی فضول باتیں بند کر دیا کرو تم لوگ، ہر وقت الٹا سیدھا ہی بولتے رہتے ہو۔ مجھے ایسی فضول باتیں ہرگز نہیں پسند، اور کچھ نہیں تو بڑوں کا کچھ لحاظ کر لیا کرو۔ وہ دبی دبی آواز میں انتہائی خفگی سے بولا تھا۔ ارے ناراض کیوں ہوتے ہو میرے بھائی، ہم تو بس یوں ہی دل بہلانے کو کہہ رہے تھے۔ شہرام نے وجی کی طرف آنکھ ماری تھی۔ جی وہ کیا ہے نا، دل بہلانے کو غالب عالیان بھائی کو تنگ کرنا اچھا ہے، وجی نے کہتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی، جبکہ شہرام نے اس کے جملے پر ہنستے ہوئے اسے سراہا تھا۔ یار تم لوگ باز نہیں آتے، جان بخشی کر دو اس بیچارے کی۔ زوار بھیا عالیان کی سائڈ لی تھی اور زیر لب مسکراتے ہوئے ان دونوں کا ڈپٹا تھا۔ عالیان نے اس بار افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگا تھا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 14۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔